अल्पासो के एक क्लिनिक में एक फौजी कप्तान बिल्कुल बुत बना बैठा है। उसका जबड़ा सख्ती से भींचा हुआ है, मुट्ठियां बंद हैं और आंखें सामने खला में किसी अनदेखे नुक्ते पर जमी हुई हैं। ये कैफियत देखने में बड़ी खौफनाक होती है। बिल्कुल, वो सदमे या जिसे हम ट्रॉमा कहते हैं उसकी वजह से मुकम्मल तौर पर बेहिस्सो हरकत हो चुका है। अब आमतौर पर एक मुआलिज ऐसे मरीज को फौरन अस्पताल भेजता है जहां उसे भारी दवाइयों से सुन कर दिया जाता है। सही, क्योंकि वो सूरत हाल संभालना आम क्लिनिक के बस की बात नहीं लगती। हाँ, लेकिन उस क्लिनिक की माहिर नफ्सियात ऐसा नहीं करती। वो कोई तिब्बी इस्तेलाह इस्तेमाल करने के बजाय सीधा उस फौजी की आंखों में देखती हैं और एक फौजी अंदाज में ही हुक्म देती हैं, हम चहलकदमी के लिए जा रहे हैं। क्या बात है, ये डॉक्टर एडिथ एवा एगर का वाकया है ना? जी बिल्कुल। आज की हमारी इस गहरी गुफ्तगू का मरकज यही डॉक्टर एगर हैं और इनकी ये जो बसीरत है ये किसी मेडिकल कॉलेज की किताबों से नहीं आई। इस तरह उसकी सबसे बड़ी कैद या सबसे बड़ी आज़ादी बन सकता है। बिल्कुल, और ये बहुत ही जबरदस्त मौजू है। तो मैं इस बात से शुरू करना चाहता हूँ कि डॉक्टर एगर जब भी किसी नए मरीज से मिलती हैं तो उनका पहला सवाल होता है, आज ही क्यों? व्हाई नाउ? आखिर ये एक सवाल शिफायाबी का इतना ताकतवर मुहर्रिक क्यों है? असल में ये सवाल सीधा उस जमूद पर वार करता है जिसमें वो फौजी कप्तान कैद था। देखें, जब हम सदमे या ट्रॉमा की बात करते हैं तो हम अक्सर उसे महज एक बुरी याद समझ लेते हैं। एक जज्बाती तकलीफ। हाँ, लेकिन ट्रॉमा दरअसल हमारे नर्वस सिस्टम को यानी आसाबी निज़ाम को हैक कर लेता है। वो कप्तान सिर्फ जज्बाती तौर पर बंद नहीं था, बल्कि उसके दिमाग ने उसे जिस्मानी तौर पर मफलूज कर दिया था ताकि वो मजीद तकलीफ महसूस ना कर सके। अच्छा, तो वो फिजिकली मुंजमद हो गया था? बिल्कुल, और डॉक्टर एगर का ये सवाल, आज ही क्यों, इस मुंजमद कैफियत को तोड़ने की पहली कोशिश है। वो ये जानना चाहती हैं कि आज उस शख्स की ज़िंदगी में वो कौन सी उम्मीद जागी है या वो कौन सी नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ है जिसने उसे आज के दिन मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। यानी वो माजी से निकालकर इसे आज में वापस ला रही हैं। हाँ, ये सवाल इंसान को हाल के लम्हे में खींच लाता है। फिलिप जिम्बार्डो ने अपने दीबाचे में इसी हयातियाती असर का जिक्र किया है। जिम्बार्डो, जिन्हें हम उनके मशहूर स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट की वजह से जानते हैं, वो बताते हैं कि इंसानी रवैये सिर्फ शख्सियत के मोहताज नहीं होते। सही, हालात और माहौल इंसान को बदल कर रख देते हैं। बिल्कुल, वो इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रॉमा दिमाग की साख्त पर बाकायदा असरात मुरतब करता है। लेकिन डॉक्टर एगर की किताब पढ़ते हुए जो बात मुझे सबसे ज़्यादा उलझाती है वो इनका मजलूमियत यानी विक्टिमाइजेशन और मजलूम जहनियत यानी विक्टिमहुड के दरमियान फ़र्क है। हाँ, ये वाकई किताब का एक बहुत अहम और गहरा नुक्ता है। हाँ, मतलब वो कहती हैं कि मजलूमियत बाहर से आती है लेकिन मजलूम जहनियत अंदर से पैदा होती है। अगर मैं इसे एक तमसील दूँ तो यूँ समझिए कि मजलूमियत एक ऐसा कैद खाना है जिसमें कोई हादसा आपको धकेल देता है। लेकिन मजलूम जहनियत यह है कि जब कैद खाने का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो आप अपनी मर्जी से उन सलाखों के पीछे ही बैठे रहें। मुझे ये बात थोड़ी सख्त लगती है। आपको लगता है कि ये सदमे के शिकार के साथ नाइंसाफ़ी है? हाँ, मतलब जब कोई इंसान वाकई किसी गहरे सदमे से गुजरा हो तो क्या वाकई हम अपने दुखों के इंतखाब में इतने आज़ाद हैं? ये उलझन बिल्कुल बजा है और बज़ाहिर ये बात बड़ी बेहिस लगती है कि सदमे के शिकार शख्स से कहा जाए कि वो अपनी मर्जी से दुखी है। लेकिन देखें, डॉक्टर एगर का फ़लसफ़ा दर्द से इनकार नहीं करता। अच्छा, मजलूमियत एक ख़त्मी हकीकत है। एक हादसा, कोई बीमारी या किसी का जुल्म, ये सब वो चीज़ें हैं जिन पर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता। ये तो हमारे साथ होता है। सही। लेकिन मजलूम जहनियत एक रवैया है, एक चश्मा है जिससे इंसान पूरी दुनिया को देखना शुरू कर देता है। इस जहनियत में इंसान माजी में कैद हो जाता है और हर चीज़ का इल्ज़ाम हालात पर धरता है। यानी वो अपने आप को बेबस मान लेता है। बिल्कुल, डॉक्टर एगर का मानना है कि आज़ादी इस बात में नहीं कि हमारे साथ बुरा ना हो, आज़ादी इसमें है कि हम उस बुरे वाक़े के बाद क्या रिएक्शन देते हैं। दर्द नागुज़ीर है, लेकिन उस दर्द को अपनी मुस्तकिल पहचान बना लेना वो एक इंतखाब है। ये ज़हनी पुख्तगी और इंतखाब की ताकत रातों रात तो नहीं आती। जब हम डॉक्टर एगर के माजी में झांकते हैं तो कोशिशे शहरों में गुजरे उनके बचपन में उसकी जड़ें मिलती हैं। हाँ, उनका बचपन काफ़ी पेचीदा हालात में गुजरा था। बिल्कुल, उनकी वालदा के अंदर एक अजीब सी पोशीदा उदासी रहती थी क्योंकि उन्होंने खुद अपनी माँ को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था।
اور ان کے درزی والد اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے، مگر وہ اپنی زندگی کے ادھورے خوابوں تلے دبے ہوئے تھے۔ اور اسی ماحول میں ڈاکٹر ایگر کو وہ اہم نصیحتیں ملیں جو بعد میں ان کی طاقت بنی۔ ہاں، دو ایسی نصیحتیں جو ان کی بقا کا سب سے بڑا ہتھیار بنے۔ پہلی ان کے بیلے ڈانس ماسٹر کی یہ بات کہ زندگی کا سارا وجدان، ساری خوشی تمہارے اندر سے آئے گی، یہ بہت گہری بات ہے۔ اور دوسری ان کی والدہ کی وہ آخری نصیحت جب وہ سب موت کے کیمپ کی طرف جانے والی ریل گاڑی کے تاریخ ڈبے میں بند تھے۔ انہوں نے کہا، جو کچھ انسان اپنے ذہن میں محفوظ کر لے وہ کوئی اس سے نہیں چھین سکتا۔ ہاں، یہ دونوں نصیحتیں دراصل انسان کے اندرونی اختیار یعنی انر ایجنسی کی بنیاد ہیں۔ انر ایجنسی؟ ہاں، جب بیرونی دنیا آپ کے کنٹرول میں نہ رہے، جب آپ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوں، تب صرف آپ کا ذہن ہی وہ واحد جگہ بچتی ہے جہاں آپ مکمل طور پر آزاد ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے اس اندرونی اختیار کا استعمال تو کیمپ میں جانے سے پہلے ہی شروع کر دیا تھا، جب انہیں اولمپک جمناسٹکس ٹیم سے محض یہودی ہونے کی بنا پر نکال دیا گیا تو انہوں نے انتقام کا ایک عجیب طریقہ سوچا۔ وہ اپنی جگہ آنے والی لڑکی کو ٹرین کرنے کا فیصلہ؟ بالکل، انہوں نے طے کیا کہ وہ اپنی جگہ آنے والی لڑکی کو خود تربیت دیں گی تاکہ وہ لڑکی بہترین ثابت ہو سکے۔ اب یہاں میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اس وقت ان کے اندر اتنی بالغ سوچ تھی، یہ سوال اہم ہے۔ یا یہ محض ایک نفسیاتی دفاع یعنی ایک ڈیفنس میکینزم تھا جسے وہ اب اپنی طاقت سمجھتی ہیں؟ اصل میں نفسیات کی دنیا میں ہم اس دفاعی نظام کو سبلیمیشن کہتے ہیں۔ سبلیمیشن یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان کی وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے شدید غصے، مایوسی اور بے بسی کو کسی مثبت اور تعمیری عمل میں بدل دیتا ہے۔ جب انہیں ٹیم سے نکالا گیا تو وہ قانون نہیں بدل سکتی تھی، وہ ظاہری طور پر بالکل بے بس تھی۔ صحیح، وہ ایک بڑا سسٹم تھا۔ ہاں، لیکن انہوں نے اس بے بسی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے اپنے ہنر کو، جو کوئی ان سے چھین نہیں سکتا تھا، اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک شعوری انتخاب تھا کہ تم مجھ سے میرا رتبہ چھین سکتے ہو لیکن میری قابلیت نہیں۔ واہ، مطلب یہ ان کی ذہنی آزادی کی باقاعدہ پہلی مشق تھی۔ بالکل، جس نے انہیں مستقبل کے بدترین حالات کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا۔ اور وہ بدترین حالات بہت جلد ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ آشوٹس کا خوفناک ترین کیمپ، اس کہانی کا یہ وہ موڑ ہے جہاں پہنچ کر انسان لرز جاتا ہے۔ ہاں، وہ تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے۔ کیمپ پہنچتے ہی انہیں ان کے والدین سے الگ کر دیا جاتا ہے، اور وہ موت کا فرشتہ کہلانے والا ڈاکٹر مینگلے، وہ محض اپنی انگلی کے ایک اشارے سے ان کی والدہ کو گیس چیمبر کی طرف بھیج دیتا ہے۔ ہاں، یہ ایک ایسا لمحہ ہے جس کا صدمہ انسان کے دماغ کو ہمیشہ کے لیے منجمد کرنے کے لیے کافی ہے۔ بالکل، کوئی بھی انسان اس پر پتھر ہو جائے، لیکن کہانی کا سب سے ہولناک حصہ اس شام آتا ہے۔ وہی ڈاکٹر مینگلے انہی بیرک میں آتا ہے اور ڈاکٹر ایگر کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کے لیے رقص کرے۔ یہ تصور ہی کتنا اذیتناک ہے۔ ذرا سوچئے، جس شخص نے چند گھنٹے قبل آپ کی ماں کو موت کے گھاٹ اتارا ہو، آپ کو اسی کے سامنے رقص کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ دی بلو ڈینوب کی دھن پر رقص کرتی ہیں اور رقص کرتے ہوئے اپنے ذہن میں خود کو بڈاپیسٹ کے خوبصورت اوپیرا ہاؤس میں تصور کرتی ہیں۔ وہی تخیل کی طاقت۔ اور اس کے صلے میں انہیں روٹی کا ایک ٹکڑا ملتا ہے جس سے ان کی اور ان کی بہن میگڈا کی جان بچتی ہے۔ لیکن میرے لیے سب سے ناقابل فہم بات ان کا وہ احساس ہے۔ کون سا احساس؟ وہ بتاتی ہیں کہ رقص کرتے ہوئے انہیں ڈاکٹر مینگلے پر ترس آیا۔ انہیں لگا کہ مینگلے دراصل اپنے ہی ذہن کا قیدی ہے۔ اچھا، مجھے ایمانداری سے بتائیں، جب موت آپ کے سر پہ کھڑی ہو، آپ کے پیاروں کا قاتل سامنے ہو، تو کیا واقعی اس پر ترس کھانا ممکن ہے؟ یہ ایک ایسی خیالی کہانی ہے جو صدمے سے بچنے کے لیے انسان کا دماغ وقت گزرنے کے بعد تراش لیتا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ سن کر بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی بعد میں بنائی گئی کہانی ہو، کیونکہ اس وقت ترس محسوس کرنا بظاہر ناممکن لگتا ہے۔ بالکل، غصہ آنا چاہیے یا خوف ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اسے بقا کی نفسیات کی نظر سے دیکھیں تو یہ اختیار یا ایجنسی حاصل کرنے کی ایک انتہائی شدید اور شعوری کوشش تھی۔ اس وقت جسمانی طور پر ڈاکٹر ایگر کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی۔ ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ تو مینگلے کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں، لیکن انسانی دماغ مکمل بے بسی کی حالت میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسے کسی نہ کسی طرح طاقت کا توازن چاہیے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے ذہن کے اندر وہ توازن پیدا کر لیا۔ بالکل،
جب انہوں نے یہ سوچا کہ مینگلے نفرت اور تعصب کے ایک نظریے کا غلام ہے اور اسے ساری زندگی اپنے ان ہولناک اعمال کے ساتھ جینا پڑے گا، جبکہ وہ خود اپنے تخیل میں بوڈاپیسٹ کے اوپیرا ہاؤس میں آزادانہ رقص کر رہی ہیں، تو اس سوچ نے اچانک طاقت کا توازن ان کے حق میں کر دیا۔ کیا بات ہے! یعنی یہ ترس کوئی رحم دلی نہیں تھی؟ نہیں، یہ ان کا نفسیاتی ہتھیار تھا۔ اس نے انہیں موت کے خوف سے آزاد کر دیا۔ انہوں نے خود کو ایک کٹنے والے جانور کے درجے سے اٹھا کر ایک ایسے انسان کے درجے پر لا کھڑا کیا جو اپنے ظالم سے بالاتر ہو کر سوچ سکتا ہے۔ یہ تخیل کی طاقت واقعی حیران کن ہے، اور کیمپ کی سندوہناک اور تاریخ زندگی میں یہی تخیل ان سب کی بقا کا واحد سہارا بنا۔ انہوں نے کیمپ میں اور بھی بہت سے طریقے اپنائے تھے۔ جی، ذرا منظر تصور کریں، قیدی بھوک سے مر رہے ہیں، ہڈیاں ان کے جسموں سے جھانک رہی ہیں، موت ہر وقت ان کے سر پر منڈلا رہی ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں ان تاریک بیرکوں میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے ذہن میں ہنگری کے لذیذ کھانوں کی ترکیبیں بنا رہے ہیں۔ ہاں، یہ ان کی کتاب کے سب سے متاثر کن حصوں میں سے ایک ہے۔ وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ چکن پیپریکاش میں کتنی پیاز ڈلے گی اور 7 تہوں والا کیک کیسے بنے گا، اور تو اور وہ اس حالت میں خوبصورتی کے مقابلے کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ رویہ اس نظام کے خلاف ایک کھلی بغاوت تھی۔ کیمپ کا مقصد صرف انہیں مارنا نہیں تھا، بلکہ انہیں یہ یقین دلانا تھا کہ وہ انسان نہیں، محض کیڑے مکوڑے ہیں۔ ان سے ان کی انسانیت چھیننا مقصود تھا۔ بالکل، لیکن جب وہ کھانوں کی ترکیبیں بانٹتے اور خوبصورتی کے مقابلے کرتے تو وہ دراصل اس ماحول کو رد کر رہے ہوتے تھے۔ یہ جسے ہم نفسیات میں کوگنیٹیو ری فریمنگ کہتے ہیں، یعنی اپنے حالات کو دیکھنے کا زاویہ بدل لینا۔ اور اس انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا جب برف سے ڈھکے میدان میں موت کے قطار کا سامنا کرتے ہوئے ایگر کی بہن میگڈا غلط قطار میں کھڑی ہوتی ہے۔ وہ بہت خوفناک لمحہ تھا۔ ہاں، اور اپنی بہن کو بچانے اور پہرے دار کی توجہ ہٹانے کے لیے ایگر اسی برف میں کارٹ ویلز لگانا، یعنی ہاتھوں کے بل کلابازیاں کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ دیوانگی کے حد تک خطرناک تھا۔ لیکن اس نے کام کیا۔ ہاں، اس نے پہرے دار کو الجھا دیا اور میگڈا دوسری طرف نکل گئی۔ فلپ زمبارڈو نے اپنے دیباچے میں اسی کو ہیروئزم کہا ہے۔ ہم تو ہیرو سے مانتے ہیں جو فلم کے آخر میں ولن کو مار دے۔ بالکل، ہمارا تصور ہیرو مختلف ہے۔ لیکن زمبارڈو کے مطابق ہیروئزم اندھیرے کمرے میں کسی دوسرے قیدی کے ساتھ روٹی کا سوکھا ٹکڑا بانٹنے کی خاموش روزمرہ مشق ہے۔ اور زمبارڈو کا یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ ہیروئزم کوئی ایک غیر معمولی واقعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک عادت ہے، ایک مسلسل عمل ہے۔ کیمپ میں ہر قیدی کو یہ ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ صرف اپنی جان بچائے، چاہے اس کے لیے دوسرے کو مرنا پڑے۔ ہاں، لیکن جب آپ بھوک سے نڈھال ہوں اور پھر بھی اپنا نوالا بانٹ لیں یا اپنی جان خطرے میں ڈال کر بہن کو بچائیں تو آپ روزمرہ کی بنیاد پر ہیرو بن رہے ہوتے ہیں۔ یہ مسلسل ہمدردی انسان کو اندر سے جانور بننے سے روکتی ہے۔ یہ ظالم کو بتاتی ہے کہ تم میرا جسم توڑ سکتے ہو، میری روح نہیں۔ بالکل۔ لیکن ان کی روح کا سب سے کڑا امتحان جنگ کے آخری ایام میں آیا۔ جب اتحادی فوجیں قریب آ رہی تھیں تو قیدیوں کو ڈیتھ مارچ یعنی موت کے مارچ پر بھیج دیا گیا۔ ماتھوسن کا کیمپ اور اس کی وہ موت کی سیڑھیاں، وہ سیڑھیاں جن کے بارے میں پڑھ کر ہی انسان تھک جاتا ہے۔ بھوکے بیمار قیدیوں کو بھاری پتھر اٹھا کر وہ سیڑھیاں چڑھنی پڑتی تھیں، جو گرتا وہیں مر جاتا۔ اس وقت ایگر موت کے بالکل دہانے پر تھی، لیکن ان کا تجسس ختم نہیں ہوا۔ وہ مردہ شخص والا واقعہ۔ ہاں، وہ ایک مردہ شخص کے جسم کو دیکھ کر مردانہ ایناٹمی یعنی جسمانی ساخت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ بے حس ہو چکی تھیں، بلکہ ان کی سوچ یہ تھی کہ میں مرنے سے پہلے دنیا کی ہر ممکن چیز کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ میں لاشعور موت نہیں مروں گی۔ یہ جاننے کی طلب ہی تو زندگی ہے۔ اور پھر گنسکرچن کا آخری کیمپ۔ وہاں بھوک اس قدر وحشت ناک ہو چکی تھی کہ لوگ انسانی گوشت کھا رہے تھے، لیکن ایگر نے اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ انسان کا گوشت نہیں کھائیں گی۔ گھاس کا ایک مخصوص تنکا چن کر کھانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے لگا کہ جب انسان سے سب کچھ چھین لیا جائے، اس کا گھر، کپڑے، نام اور جسم پر اختیار بھی، تب بھی ہزاروں تنکوں میں سے ایک مخصوص تنکا چننے کا فیصلہ یہ ثابت کرتا ہے کہ انتخاب کا حق مرتے دم تک انسان کے پاس رہتا ہے۔ یہ واقعی انسانی وقار کی سب سے آخری اور سب سے بلند لکیر ہے۔ کیسے؟
मतलब उस हालत में तो इंसान सिर्फ जिंदा बचना चाहता है। देखिए, नफ्सियाती एतबार से देखा जाए तो जब आपके इर्द गिर्द हर शख्स दरिंदगी पर उतर आया हो, इखलाकियात के सारे पैमाने टूट चुके हों, उस वक्त घास के एक मखसूस तिनके का इंतखाब करना महज भूख मिटाना नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये कायनात को ये बताना है कि मैं अब भी एक बाशऊर इंसान हूँ और मैं फैसला कर सकती हूँ। मौत के बिल्कुल सामने ये इंतखाब और एनाटमी के बारे में वो तजस्सुस दरअसल मौत की शिकस्त थी। जालिम जिस्म को तो ख़त्म कर सकता है, लेकिन इंतखाब की वो आखिरी चिंगारी जो इंसान के अंदर होती है, उसे कोई नहीं बुझा सकता। ज़बरदस्त। और इसी आखिरी चिंगारी ने उन्हें उस वक्त तक जिंदा रखा जब तक वो तारीकी रोशनी में नहीं बदल गई। बलाखिर अमेरिकी फौजी वहां पहुंच गए। वो मंजर कितना जज्बाती है। वो मंजर किसी ड्रामाई फिल्म का क्लाइमैक्स लगता है, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत थी। मैगडा के हाथ में एक सार्डीन मछली का डब्बा था जिस पर सूरज की चमक पड़ती है और वो चमक अमेरिकी फौजियों की तवज्जो उनकी तरफ खींचती है। और इगर इस वक्त मुर्दों के ढेर में पड़ी थी। हाँ, वो इस कदर कमज़ोर हैं कि हाथ तक नहीं हिला सकती, आवाज़ नहीं निकाल सकती। तो वो क्या करती हैं? वो ज़मीन पर पड़े पड़े महज अपने जहन में रक्स करती हैं ताकि उनके जिस्म में हल्की सी जुम्बिश हो और फौजियों को पता चले कि ये लड़की जिंदा है। क्या बात है, वही जहन का रक्स जिसने उन्हें पहले दिन बचाया था। बिल्कुल। और फिर एक अफ्रीकी निजात अमेरिकी फौजी उन्हें उन मुर्दों के ढेर से बाहर निकालता है और उनके हाथ पर कुछ रंगीन मोतियों जैसी चीज़ें रखता है। वो M&Ms यानी चॉकलेट होती हैं। ओहो, वो लम्हा इंसानियत की बका की एक शानदार अलामत है। वो अफ्रीकी नौशाद अमरीकी फ़ौजी जो शायद खुद अपने मुल्क में बराबरी के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद कर रहा होगा, वो यूरोप के एक उकूबत खाने में एक यहूदी लड़की को मुर्दों में से निकाल कर ज़िंदगी की तरफ ला रहा है। और वो चॉकलेट सिर्फ एक खुराक नहीं थी ना। बिल्कुल नहीं, वो इंसानियत, हमदर्दी, मोहब्बत और आज़ादी का पहला जायका था। जब वो फौजी उन्हें वहाँ से निकालता है तो वो सिर्फ उनका जिस्म नहीं बचा रहा होता, बल्कि वो उनके अंदर के उस इंसान को भी बहाल कर रहा होता है जिसे कैंप की तारीकियों ने मिटाने की कोशिश की थी। ये मिठास मुझे फौरन डॉक्टर एगर के वालिद की उस नसीहत से जोड़ देती है जो उन्होंने गिरफ्तारी से कबल दी थी, हमेशा अपनी जेब में कुछ मीठा रखो। कैसी खूबसूरत बात है। जिंदगी की वो मिठास जो उनसे बेदर्दी से छीन ली गई थी, आज एक बिल्कुल अजनबी फौजी के हाथों उन्हें वापस मिल रही थी। एक छोटे से मेहरबानी के अमल ने एक दम तोड़ते इंसान को दोबारा जीने की उम्मीद दे दी। बिल्कुल, और यही वो नुक्ता है जहाँ से जिंदगी का दूसरा मरहला शुरू होता है। जुल्म से आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अब इस दर्दनाक माजी के साथ जीना कैसे है? और इसी सवाल का जवाब हमें उनकी जिंदगी और उनके क्लिनिक के तजर्बात से मिलता है। वो बताती हैं कि महज जिंदा बच जाने यानी सर्वाइविंग और भरपूर जिंदगी जीने यानी थ्राइविंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे हालात आते हैं जिन पर उसका कोई इख्तियार नहीं होता। वो अपनी क्लिनिक की 2 मरीजों का जिक्र करती हैं। एक वो माँ है जिसका बच्चा करीबुल मर्ग है और वो इस नाकाबिले बयान तकलीफ से गुजर रही है, और दूसरी वो खातून है जो ज़ारो कतार इसलिए रो रही है क्योंकि उसकी नई गाड़ी का रंग उसकी मर्जी के खिलाफ आ गया है। अब बज़ाहिर तो इन दोनों का कोई मवाजना ही नहीं है। जाहिर है एक आम इंसान उन दोनों दुखों को सुनेगा तो गाड़ी वाली खातून को बेवकूफ़ समझेगा, लेकिन डॉक्टर एगर हैरान कुन तौर पर दोनों के दुख को अहमियत देती है। वो कहती हैं कि दर्द का कोई मवाजना नहीं होता, दोनों के दुख उनकी अपनी दुनिया और उनके अपने तजुर्बात के लिहाज से बिल्कुल हकीकी है। ये बात बहुत से लोगों को अजीब लगती है कि हम छोटी सी बात पर रोने वाले को तनकीद का निशाना क्यों ना बनाएं। तो फिर हम क्यों ना बनाएं? मतलब गाड़ी का रंग और मरता हुआ बच्चा। देखें, नफ्सियात में जब हम अपने या दूसरों के दुखों का मुवाजना करना शुरू कर देते हैं तो हम दरअसल उनके एहसासात की नफ़ी कर रहे होते हैं। डॉक्टर एगर हमें ये सिखाती हैं कि असल मसला ये नहीं कि किसका दुख बड़ा है और किसका छोटा। सही। असल बात ये है कि आप उस दुख को लेकर क्या रवैया अपनाते हैं। दोनों औरतों के पास ये इंतखाब मौजूद है कि वो सारी जिंदगी मेरे साथ ही क्यों यानी वाई मी का मातम करें, या फिर अब आगे क्या यानी व्हाट नाउ का रास्ता चुनें। हाँ, अब आगे क्या की सोच ही वो चाबी है
جو اس مظلوم ذہنیت کے قید خانے کا دروازہ کھولتی ہے۔ یہ رویہ انسان کو ماضی کے چنگل سے نکال کر اس کے حال اور مستقبل کا مالک بنا دیتا ہے۔ بالکل۔ اور یہی وہ سبق تھا جس کی اس ایل پاسو کے کلینک میں بیٹھے ہوئے صدمے سے منجمد فوجی کپتان کو ضرورت تھی۔ اسے یہ جاننا تھا کہ اس کے درد کو جھٹلایا نہیں جا رہا، لیکن اسے اس درد میں قید رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور پیغام ہے۔ یہ ساری گفتگو، ٹراما، بقا اور ذہن کی آزادی کا یہ سفر انسان کو ایک بہت گہری اور فکر انگیز سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں اکثر اپنے ماضی کی تلخیوں، صدمات اور دکھوں سے بھاگتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے ذہن کی ان تاریخ قید کوٹھیوں کے دروازے مضبوطی سے بند کر دیتے ہیں جن کے پیچھے وہ خوفناک یادیں ہوتی ہیں۔ ہم ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ بالکل، لیکن اس ساری نفسیاتی جدوجہد کو سمجھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی انسان ہمت کر کے اپنے ہی ذہن کی ان تاریک کوٹھریوں میں واپس جائے اور ان یادوں کا سامنا کرے تو یہ بالکل ممکن ہے کہ وہ یہ دریافت کرے کہ جس دروازے کو اس نے ہمیشہ باہر سے مقفل سمجھا تھا وہ دراصل اندر سے کھلا ہوا تھا۔ کیا بات ہے! اور وہ آزادی جس کی اسے ہمیشہ سے تلاش تھی وہ کسی اور کے نہیں بلکہ اسی کے اپنے ہاتھ میں تھی۔ مئی 1945 ایک موت کا کیمپ جہاں لاشوں کے ڈھیر سے ایک 16 سالہ لڑکی کو زندہ نکالا جاتا ہے۔ ایک انتہائی خوفناک منظر۔ بالکل، کیمپ کے دروازے کھل چکے ہیں، وہ آخرکار آزاد ہے۔ ہم عموماً سوچتے ہیں کہ ایسے موقع پر انسان خوشی سے رو پڑے گا، زمین پر گر جائے گا، لیکن اس لڑکی کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں، کوئی خوشی نہیں۔ ہاں، یہ بات واقعی دنگ کر دینے والی ہے کہ وہاں جذبات مکمل طور پر غائب تھے۔ تو آج کی ہماری یہ تفصیلی گفتگو اسی گہری اور پراسرار حقیقت پر ہے کہ جہنم سے بچ نکلنا اصل جنگ کا صرف آدھا حصہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس آج جو نوٹس اور حوالے ہیں وہ ڈاکٹر ایڈتھ ایگر کی زندگی اور ان کی یادداشتوں پر مبنی ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ جسمانی قید سے نکلنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کا ذہن بھی آزاد ہو گیا ہے۔ اور یہی اس مطالعے کا سب سے اہم پہلو ہے۔ مطلب ہم اکثر جسمانی آزادی کو حتمی منزل سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ شدید صدمے کے بعد انسانی دماغ اوور لوڈ سے بچنے کے لیے اکثر فرار کا راستہ چنتا ہے۔ فرار یعنی وہ تکلیف سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، یہ فرار وقتی طور پر تو انسان کو مکمل ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے، لیکن طویل مدت بنیادوں پر وہ انسان اپنے ہی ذہن کے ایک ایسے جال میں پھنس جاتا ہے جس کی دیواریں کسی بھی موت کے کیمپ کی دیواروں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ تو چلیے اسے کھول کر دیکھتے ہیں، اس لمحے کو گہرائی سے دیکھتے ہیں جب گنس کرچن کے کیمپ سے ایڈتھ کو آزادی ملی۔ ان کا وزن اس وقت صرف 31 کلو تھا، یعنی تقریباً 70 پاؤنڈ۔ واہ، یہ تو صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہوگا۔ ہاں بالکل، ان کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی، وہ ٹائیفائڈ اور جوؤں کا شکار تھیں اور چلنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ قریبی قصبے کے لوگوں کا رد عمل بڑا عجیب تھا، وہ ان لوگوں کو دیکھ کر ڈر رہے تھے، کھڑکیاں بند کر رہے تھے۔ ظاہر ہے وہ منظر ان کے لیے بھی ناقابل فہم تھا۔ اور مائیں اپنے بچوں کی آنکھیں چھپا رہی تھیں۔ لیکن سب سے بڑی بات جس نے مجھے بہت حیران کیا وہ یہ تھی کہ آزادی کی اس خاموش اور خوفناک واک میں کسی کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ دیکھیں، اس خاموشی کی ایک بہت ٹھوس حیاتیاتی اور نفسیاتی وجہ ہے۔ جب انسانی جسم اور ذہن ایک طویل عرصے تک بقا کی انتہائی حالت میں رہتے ہیں، میرا مطلب ہے فائٹ، فلائٹ یا فریز رسپانس میں، تو وہ مکمل طور پر ہائی جیک ہو جاتا ہے۔ تو کیا وہ لوگ فریز کی کیفیت میں تھے؟ بالکل، ایرتھ اور ان کے ساتھی مکمل طور پر فریز ہو چکے تھے۔ ان کا دماغ کسی بھی قسم کے جذبات کو پروسیس کرنے کی صلاحیت کھو چکا تھا، کیونکہ اسے مسلسل صرف اور صرف زندہ رہنے پر توجہ مرکوز رکھنی تھی۔ اور زندہ رہنا بھی کتنا پیچیدہ تھا وہاں۔ مجھے حوالوں میں ایک بات پڑھ کے بہت حیرت ہوئی کہ طویل فاقہ کشی کے بعد اچانک پیٹ بھر کر کھانا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ مطلب ایڈتھ کی ایک جاننے والی لڑکی آزادی کے فوراً بعد زیادہ کھانے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی۔ یہ تو بہت ہی خوفناک ہے کہ جو چیز آپ کی جان بچانے والی ہو وہی آپ کی جان لے لے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے بھلا؟ میڈیکل کی زبان میں اسے ری فیڈنگ سنڈروم کہتے ہیں۔ جب آپ کا جسم مہینوں یا سالوں تک پھاکے میں رہتا ہے تو آپ کا میٹابولزم مکمل طور پر سست پڑ جاتا ہے اور جسم کا اندرونی نظام بدل جاتا ہے۔ اچھا،
یعنی مشینری بالکل بند ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور جیسے ہی اچانک زیادہ مقدار میں کیلوریز جسم میں داخل ہوتی ہیں تو خون میں الیکٹرولائٹس کا توازن بری طرح بگڑ جاتا ہے، جس سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ تو وہ جسمانی طور پر بھی ایک ایسی نہج پر تھیں جہاں زندگی اور موت کے درمیان صرف ایک باریک دھاگے کا فاصلہ تھا۔ اور اسی نازک حالت میں امریکی فوجیوں کی انٹری ہوتی ہے اور ایک انتہائی ڈرامائی واقعہ پیش آتا ہے۔ ہاں، وہ نرسری والا واقعہ۔ جی، ایک جرمن گھر کی نرسری میں ایڈتھ اور ان کی بہن کو رکھا جاتا ہے، لیکن پھر ایک رات ایک امریکن فوجی شراب کے نشے میں دھت بندوق لیے اس کمرے میں گھس آتا ہے۔ اس کے ارادے واضح طور پر زیادتی کرنے کے تھے۔ یہ سن کے ہی خوف آتا ہے، وہ لڑکیاں جو پہلے ہی اتنا کچھ سہ چکی تھیں۔ ایڈتھ جو ہل بھی نہیں سکتی تھی، صرف ایک چارپائی پر بے بس پڑی تھی، لیکن پھر اچانک وہ فوجی رک جاتا ہے اور خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ دیکھیں، جنگ کسی کو بھی درندہ بنا سکتی ہے۔ وہ فوجی بھی جنگ کی ہولناکیوں کی وجہ سے اس اندھیرے میں کھو چکا تھا جہاں انسان اور درندے کا فرق مٹ جاتا ہے۔ یہ تو ہے۔ لیکن اس نے آخری لمحے میں خود کو اس اندھیرے کے حوالے نہیں کیا۔ اس کے اندر کہیں نہ کہیں انسانیت جاگ اٹھی اور اس نے ایک مختلف انتخاب کیا۔ اور اس کے انتخاب کا نتیجہ اگلے دن نظر آتا ہے۔ وہی فوجی صبح روتا ہوا، معافی مانگتا ہوا واپس آتا ہے۔ ایک مکمل تبدیلی۔ ہاں، وہ اپنے آرمی راشن کے ڈبے لاتا ہے، ٹن میں بند ہیم، کشمش اور وہ رنگ برنگی M&M's کینڈیز۔ وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس وقت کتنی قیمتی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اور بات صرف یہاں تک نہیں رکتی، وہ اگلے 6 ہفتوں تک روزانہ آتا ہے۔ وہ ایڈتھ کو دوبارہ چلنا سکھاتا ہے، کاغذ پینسل لا کر حروف تہجی لکھنا سکھاتا ہے۔ مطلب ایڈتھ کو یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ انگریزی کا حرف جی کیسے لکھتے ہیں۔ صدمہ انسان کی یادداشت کو بھی بری طرح متاثر کرتا ہے۔ اور پھر وہ فوجی گلن ملر کے گانے لگاتا ہے اور انہیں رقص کے سٹیپس بتاتا ہے۔ یہ سب کتنا جذباتی ہے، لیکن پھر بھی ایڈتھ کو اندر سے وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ کیونکہ آزادی کا احساس ابھی تک اندر نہیں اترا تھا۔ ہاں، یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی جلتی ہوئی عمارت سے جان بچا کر نکلے، لیکن باہر آ کر اسے احساس ہو کہ وہ ایک ایسے صحن میں پھنس گیا ہے جس کا کوئی دروازہ ہی نہیں۔ آزادی تو مل گئی، لیکن خوشی کہاں ہے؟ کیونکہ ان کا جسم تو کیمپ سے باہر آ گیا تھا، لیکن ان کا ذہن ابھی تک وہیں قید تھا۔ ان کے پاس جینے کا کوئی واضح مقصد نہیں بچا تھا۔ ان کے والدین کو گیس چیمبر میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ ان کا بوائے فرینڈ ایرک مارا جا چکا تھا۔ سب کچھ تو چھن گیا تھا۔ ذہن کا یہ سن ہو جانا دراصل درد کی شدت سے بچنے کا ایک میکینزم تھا۔ وہ جذباتی طور پر ایک خالی صحن میں کھڑی تھی، اور یہیں سے وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جسے نفسیات میں بقا کا بوجھ کہا جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ بقا کا بوجھ کتنا بھاری ہو سکتا ہے اس کا اندازہ ہمیں تب ہوتا ہے جب وہ اپنے آبائی شہر خوشی سے واپس آتی ہیں اور ان کے والدین کی موت کی باقاعدہ تصدیق ہوتی ہے۔ ایک اور گہرا صدمہ۔ جی، پھر زندگی آگے بڑھتی ہے۔ وہ بیلا ایگر نامی شخص سے شادی کرتی ہیں۔ بیلا ایک امیر آدمی تھا، لیکن کمیونسٹوں کے قبضے کے بعد اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب ذرا ایڈتھ کی ہمت دیکھیں۔ ہاں، وہ جیل کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ جیل کے وارڈن کو اپنی ہیرے کی انگوٹھی رشوت میں دے کر بیلا کو چھڑاتی ہیں اور ویانا سے ہوتے ہوئے 1949 میں امریکہ کے شہر بالٹیمور پہنچ جاتی ہیں۔ بظاہر یہ ایک شاندار نئی شروعات لگتی ہے، ایک نئی دنیا، ایک نیا ملک۔ لیکن یہاں وہ مسئلہ سامنے آتا ہے جسے خاموشی کی سازش کہا جاتا ہے۔ خاموشی کی سازش؟ مطلب انہوں نے سب کچھ چھپانا شروع کر دیا؟ بالکل۔ ایڈتھ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماضی کے بارے میں کبھی کسی سے، حتیٰ کہ اپنے بچوں سے بھی بات نہیں کریں گی۔ وہ اپنی زندگی کو بالکل نارمل دکھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یار، یہ خاموشی کی سازش تو آج کے دور میں بھی بہت عام نظر آتی ہے۔ جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی روزمرہ کی پریشانیوں، کام کے دباؤ یا کسی گہرے دکھ سے بچنے کے لیے اپنے فونز کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، یا خود کو لت اور مسلسل کاموں میں غرق کر لیتے ہیں۔ ہاں، ہم سب کا اپنا اپنا فرار کا طریقہ ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم مصروف رہیں گے تو مسئلہ خود بخود غائب ہو جائے گا۔ اور یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ جب آپ کسی صدمے کو دباتے ہیں اور اس سے فرار اختیار کرتے ہیں تو دراصل آپ اس صدمے کو مزید گہرا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ختم نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کے لاشعور میں چھپ جاتا ہے اور پھر فلیش بیکس کی صورت میں باہر آتا ہے۔ جیسا کہ اس بالٹیمور کی فیکٹری والے واقعے میں ہوا۔ بالکل۔
وہ فیکٹری کا کام بھی ان کے لیے ایک عذاب بن گیا تھا۔ سینٹ ملتے تھے۔ وہاں کی جو فور ویمن تھی اس کی عادت تھی کہ وہ ورکرز پر بہت زور سے چیختی تھی، اور وہ چیخ ان کے لیے ٹریگر تھی۔ ہاں، اس چیخو پکار سے ایڈتھ کو فوراً ہولوکاسٹ کا فلیش بیک ہوتا۔ انہیں وہ موت کے کیمپ کی نگران عورت یاد آ جاتی، ان کے ہاتھ کانپنے لگتے، انہیں ایسا محسوس ہوتا جیسے ان کے اندر کوئی بہت بڑی خامی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ فور ویمن کی چیخ دراصل ان کے ذہن کے لیے ایک سینسری ٹریگر تھی۔ ان کا دماغ انہیں بتا رہا تھا کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ جب ہم صدمے کو پروسیس نہیں کرتے تو ہمارا اعصابی نظام ماضی کے خطرے کو حال کی حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ یہ تو ایک مستقل ذہنی تشدد ہے۔ بالکل۔ ایڈتھ اپنے ماضی کو ایک کمرے میں بند کر کے مسکرا کر اس پر پہرا دے رہی تھی تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ لے، اور یہ پہرے داری انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اور اسی تھکاوٹ اور فرار کی کلی 1950 میں کھلتی ہے جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ سنیما میں دی ریڈ شوز نامی فلم دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ فلم ان کے لیے ایک آئینہ بن گئی تھی۔ اس فلم میں مرکزی کردار ایک رقاصہ ہے جس کے لال جوتے اسے رکنے نہیں دیتے۔ وہ ناچتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ تھک کر مر جاتی ہیں۔ ایڈتھ جب یہ فلم دیکھتی ہیں تو انہیں ایک زبردست جھٹکا لگتا ہے۔ وہ جھٹکا دراصل ان کی اپنی ذات کی پہچان تھی۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ لال جوتے دراصل ان کا اپنا فرار ہے۔ وہ مسلسل بھاگ رہی تھیں، مصروف رہنے کی ایکٹنگ کر رہی تھیں، لیکن اندر سے وہ ان جوتوں کی قیدی تھیں جو انہیں تھکا رہے تھے۔ آپ اس چیز سے نہیں بھاگ سکتے جو آپ کے اندر موجود ہو۔ بالکل، اور یہی چیز انہیں آگاہی کی طرف لے کر گئی۔ تو پھر یہ فرار آگاہی میں کیسے بدلتا ہے؟ یہ تبدیلی 1966 میں آتی ہے جب وہ ٹیکسس میں رہ رہی تھیں۔ ان کا ایک نوجوان طالب علم انہیں ایک کتاب دیتا ہے، وکٹر فرینکل کی مشہور کتاب مین سرچ فار میننگ۔ بہت ہی کمال کی کتاب ہے۔ جی، لیکن ایڈتھ پہلے تو اسے پڑھنے سے کتراتی ہیں۔ وہ ماضی میں واپس نہیں جانا چاہتی، لیکن جب وہ پڑھتی ہیں تو ان کی دنیا پلٹ جاتی ہے۔ دیکھیں، وکٹر فرینکل خود بھی موت کے کیمپ کے قیدی رہے تھے۔ ان کا دیا ہوا نظریہ نفسیات کی دنیا میں ایک انقلاب تھا۔ انہوں نے ایسا کیا لکھا تھا جو ایڈتھ کو اتنا متاثر کر گیا؟ فرینکل کا ماننا تھا کہ انسان سے اس کا سب کچھ چھینا جا سکتا ہے سوائے اس کی آخری آزادی کے، اور وہ آزادی کیا ہے؟ کسی بھی صورتحال میں اپنے رویے، اپنے رد عمل کا انتخاب کرنا۔ یعنی حالات پر نہیں، اپنے رد عمل پر کنٹرول۔ بالکل۔ فرینکل نے لکھا تھا کہ کیمپ کی شدید سردی میں جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو انہوں نے اپنی بیوی کی محبت کو یاد کر کے اپنے اندر روشنی کا انتخاب کیا تھا۔ لیکن یہاں مجھے ایک الجھن ہے۔ جب کوئی انسان اتنے گہرے صدمے کا شکار ہو تو وہ اچانک یہ انتخاب کیسے کر سکتا ہے؟ مطلب مارٹن سیلیگمن کی وہ تھیوری سیکھی ہوئی بے بسی والی، وہ تو یہی کہتی ہے نا کہ جب کتوں کو بار بار الیکٹرک شاک لگا اور وہ کچھ نہ کر سکے تو بعد میں جب انہیں بچنے کا راستہ ملا تب بھی وہ نہیں بھاگے۔ جی، لرنڈ ہیلپلیسنس۔ ہاں، انہوں نے مان لیا تھا کہ وہ بے بس ہیں۔ تو ایڈتھ نے اس سیکھی ہوئی بے بسی کو کیسے توڑا؟ وہ کون سا طریقہ تھا جس نے ان کا ذہن بدلا؟ یہ سیکھی ہوئی بے بسی تب ٹوٹتی ہے جب آپ کو یہ شعور ملتا ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی برے کیوں نہ رہے ہوں، آپ کا آج، آپ کا حال آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے۔ اچھا، یعنی ماضی کو ماضی میں چھوڑنا۔ جی، اور ایڈتھ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ صدمہ ایک حقیقت ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن اب آج کے دن وہ اس صدمے کی بنیاد پر کیا فیصلہ کریں گی، یہ ان کا اختیار ہے۔ شفا کا مطلب ماضی کی تکلیف کو مٹانا نہیں ہے، بلکہ اس تکلیف کی موجودگی میں ایک نیا اور باشعور انتخاب کرنا ہے۔ واہ! اور ان کا یہ نیا انتخاب کس قدر حیران کن تھا۔ 50 سال کی عمر میں انہوں نے کلینکل سائیکالوجی میں پی ایچ ڈی کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑی جست تھی۔ اور اس سے بھی بڑی بات، انہوں نے اپنے شوہر بیلا سے طلاق لے لی۔ مطلب وہ یہ جاننا چاہتی تھیں کہ ہولوکاسٹ کے سائے اور بیوی یا ماں کے روپ کے بغیر ان کی اپنی اصل شناخت کیا ہے۔ یہ ان کا اپنی ذات کو دوبارہ کھوجنے کا اعلان تھا۔ اگرچہ بعد میں انہوں نے بیلا سے دوبارہ شادی کر لی تھی، لیکن یہ قدم اٹھانا بہت بڑی بات تھی۔ بالکل، یہ ان کا شعوری انتخاب تھا کہ وہ اب حالات کی قیدی نہیں رہیں گی بلکہ اپنی کہانی خود لکھیں گی۔ لیکن جب وہ پی ایچ ڈی مکمل کر کے ولیم بیومونٹ ہسپتال میں کلینکل کام شروع کرتی ہیں تو مجھے یہاں ایک بات ہضم نہیں ہوتی۔ کیا بات؟ دیکھیں، ایڈتھ خود اتنے گہرے صدمات سے گزری ہیں،
اور اب بطور تھراپسٹ وہ دوسرے لوگوں کی بھیانک اور تکلیف دہ کہانیاں سن رہی ہیں۔ کیا ایک صدمے کا شکار انسان کے لیے دوسروں کے درد میں اترنا ایک طرح کے ذہنی خطرہ نہیں ہے؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ کیا اس سے ان کے اپنے پرانے زخم ہرے نہیں ہو جانے چاہیے تھے؟ یہ دوسروں کا علاج کرنا ان کے لیے شفا کیسے بن گیا؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ بظاہر یہ ایک بہت بڑا خطرہ لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ اپنے صدمے سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور اسے پروسیس کر لیتے ہیں تو وہ درد آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ یعنی وہ درد ایک ٹول بن جاتا ہے۔ جی، ایڈتھ جب دوسروں کا علاج کر رہی تھیں تو دراصل انہیں ایک ایسی سطح پر سمجھ رہی تھیں جہاں کوئی عام تھراپسٹ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ دوسروں کی مدد کرتے ہوئے وہ لاشعوری طور پر اپنے اندر کے بکھرے ہوئے حصوں کو جوڑ رہی تھیں۔ یہ تو بہت خوبصورت بات ہے۔ ان کے کلینکل کیسز اس بات کا واضح ثبوت ہیں۔ جیسے کہ ایما کا کیس۔ ہاں، وہ اینوریکسیا کی مریضہ۔ جی، ایما ایک 14 سالہ لڑکی تھی جو اینوریکسیا کی مریضہ تھی۔ اس کا وزن اتنا گر چکا تھا کہ وہ بالکل ویسے بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ لگتی تھی جیسی ایڈتھ آزادی کے وقت لگتی تھی۔ اور ایما کا خاندان انتہائی سخت مزاج اور ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا تھا۔ دیکھیں، ایڈتھ نے فوراً اس نفسیاتی میکینزم کو پہچان لیا۔ اینوریکسیا یا جان بوجھ کر خود کو بھوکا رکھنا دراصل ایک مایوس کن کوشش ہوتی ہے اپنی زندگی پر کنٹرول حاصل کرنے کی۔ مطلب جب باہر کنٹرول نہ ہو تو جسم پر کنٹرول۔ بالکل۔ جب ایک بچے کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی کا ہر فیصلہ والدین کر رہے ہیں اور اس کا کوئی اختیار نہیں، تو وہ اپنے ہی جسم پر کنٹرول جتا کر بغاوت کرتا ہے۔ اسی لیے ایڈتھ کا علاج کا طریقہ اتنا منفرد تھا۔ انہوں نے ایما کو کاغذ پر اپنی تصویر بنانے کو کہا۔ ایما نے ایک موٹی اور بدصورت لڑکی کی تصویر بنائی، حالانکہ وہ حقیقت میں سوکھ کر کانٹا تھی۔ یہ باڈی ڈسمورفیا کی علامت ہے۔ پھر ایڈتھ پوچھتی ہیں کہ جب تم 5 سال کی تھیں تو کیسی دکھتی تھیں؟ اس پر ایما ایک مسکراتی ہوئی بیلے ڈانسر بناتی ہے۔ ایڈتھ اس کے والدین کو بلاتی ہیں اور انہیں سمجھاتی ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایما کیا کھا رہی ہے، مسئلہ دراصل یہ ہے کہ اسے اندر سے کیا چیز کھا رہی ہے۔ بہت گہری بات ہے، اور وہ چیز اس کے گھر کا گھٹن زدہ اور کنٹرولنگ ماحول تھا۔ جیسے ہی ایڈتھ نے ان خاندانی اصولوں کو بدلنے کی طرف قدم بڑھایا، ایما کے اندر کی وہ ننھی بیلے ڈانسر دوبارہ زندہ ہونے لگی۔ بالکل۔ اور پھر ایگنس کا کیس بھی ایسا ہی تھا، جسے کینسر تھا۔ ہاں، ایگنس کی کہانی بھی بہت تکلیف دہ تھی۔ ایگنس کا خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے، سرجری کرے، لیکن اب وہ بستر مرگ پر تھی۔ اس کے اندر اپنی بیماری اور حالات پر بہت سا غصہ اور پچھتاوا بھرا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی مثبت رویہ یا تھراپی کینسر جیسی جسمانی بیماری کو تو ختم نہیں کر سکتی۔ تو ایڈتھ نے وہاں کیا کیا؟ انہوں نے ایگنس کی ذہنی قید کو توڑا۔ دیکھیں، کینسر جسم کو کھا رہا تھا، لیکن ایگنس کے چھپائے ہوئے راز اور غصہ اس کی روح کو کھا رہے تھے۔ تو انہوں نے وہ غصہ نکالا؟ جی، ایڈتھ نے اسے وہ سب کچھ ایک کاغذ پر نکالنے کو کہا اور پھر اسے ایک تصوراتی مشق کروائی۔ اس مشق میں ایگنس کو تصور کرنا تھا کہ وہ اپنے جسم کے اندر جا کر اپنے ہر ایک خلیے کو محبت اور روشنی سے بھر رہی ہے۔ اس سے کیا ہوا؟ اس نے ایگنس کی آخری ایام کی زندگی کو تلخی سے نکال کر سکون سے بھر دیا۔ وہ جسمانی طور پر بے بس تھی، لیکن ذہنی طور پر آزاد ہو چکی تھی۔ واہ! لیکن ان سب کیسز میں سب سے زیادہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا کیس جیسن کا تھا۔ اوہ، وہ بندوق والا واقعہ۔ جی، جیسن PTSD کا شکار ایک فوجی تھا۔ اسے پتا چلا تھا کہ اس کی بیوی نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ وہ غصے میں پاگل ہوتا ہوا ایڈتھ کے کلینک میں آتا ہے اور باتوں کے دوران اچانک اپنے کپڑوں سے ایک بھری ہوئی بندوق نکال لیتا ہے۔ یہ انتہائی سنگین صورتحال تھی۔ اور وہ دھمکی دیتا ہے کہ وہ اپنی بے وفا بیوی کو مار دے گا۔ اب ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ سامنے ایک خطرناک شخص بھری ہوئی بندوق تانے کھڑا ہے۔ کوئی بھی گھبرا جائے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک ایسی گاڑی چلا رہا ہو جس کا ایکسیلریٹر پوری طرح دبا ہوا ہو اور وہ تیزی سے دیوار کی طرف جا رہا ہو، لیکن اس کی نظریں سامنے ونڈ سکرین کے بجائے بیک ویو مرر پر جمی ہوئی ہوں۔ ایسی صورتحال میں ایک عام انسان گاڑی سے چھلانگ لگا دے گا یا پولیس کو بلائے گا۔ بالکل، لیکن ڈاکٹر ایڈتھ نے ایسا نہیں کیا۔ وہی نا، ڈاکٹر ایڈتھ نہ تو گاڑی کے اسٹیئرنگ چھیننے کی کوشش کرتی ہیں، نہ گھبراتی ہیں۔ وہ اسے پوچھتی ہے، کیا تم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو؟ مطلب ایک سیکنڈ، سامنے ایک شخص بھری ہوئی بندوق تانے کھڑا ہے اور آپ اسے بچوں کی محبت کا پوچھ رہی ہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس سوال کی نفسیاتی گہرائی کمال ہے۔
میں بتاتی ہوں، غصہ کبھی بھی اصل جذبہ نہیں ہوتا، غصہ ہمیشہ ایک اوپری طے ہوتی ہے۔ تو اس کے نیچے کیا تھا؟ اس کے نیچے جو اصل جذبہ چھپا ہوتا ہے وہ بے بسی اور خوف ہوتا ہے۔ جیسن کے غصے کے نیچے بھی خوف تھا، اس کا باپ ایک ظالم انسان تھا اور جیسن راشعوری طور پر ڈرتا تھا کہ کہیں وہ بھی اپنے باپ جیسا درندہ نہ بن جائے۔ اچھا، وہ اندر سے ڈرا ہوا تھا۔ جی، اور جب ایدتھ نے اس سے بچوں کا ذکر کیا تو انہوں نے اسے وہ راستہ دکھایا جو وہ غصے میں بھول چکا تھا۔ نفسیات کا اصول ہے کہ شدید خوف اور شدید محبت ایک ہی وقت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اور واقعی اس سوال نے اس کا رخ بدل دیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیسا باپ بننا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر انسان بننے کا انتخاب کیا۔ ہاں، اس نے قیدی بننے کے بجائے محبت کا انتخاب کیا۔ اس نے بندوق پھینک دی اور وہیں فرش پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ بندوق پھینکنا دراصل اس کی اپنی ذہنی قید سے آزادی تھی۔ بالکل۔ اور یہ وہی اصول ہے جو ایڈتھ نے برسوں کے صدمے کے بعد سیکھا تھا کہ ہم کسی کو وہ چیز نہیں دے سکتے جو ہمارے اپنے پاس نہ ہو۔ اگر ہمارے اندر سکون نہیں ہے تو ہم دنیا کو بھی صرف خوف اور غصہ ہی دیں گے۔ بہت شاندار بات کہی آپ نے، اور یہ تمام کہانیاں ہمیں ایک ہی مرکزی خیال کی طرف لے جاتی ہیں، شفا یابی کبھی بھی بھاگنے سے نہیں ملتی۔ ہاں، فرار کوئی حل نہیں۔ ہم جتنا درد سے دور بھاگیں گے وہ اتنا ہی ہمارے پیچھے آئے گا۔ اصل شفا اس آگاہی میں ہے کہ ہم خود ہی اپنے اس اندرونی قید خانے کے محافظ ہیں، خود ہی اس کے قیدی ہیں، اور اس دروازے کی چابی بھی ہماری ہی جیب میں ہے۔ چابی واقعی شروع سے ہی ہمارے پاس تھی۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح جسمانی اور ذہنی طور پر مکمل ٹوٹ چکی ایک عورت نے نہ صرف خود کو دوبارہ تعمیر کیا بلکہ اپنی اسی تکلیف کو سینکڑوں دوسرے لوگوں کی شفا کا ذریعہ بنا دیا۔ لیکن اس سب پر غور کرنے کے بعد اب ذرا ایک ایسے پہلو پر سوچیں جو ان حوالوں کے بالکل آخری حصے میں موجود ہے۔ یہ آخری حصہ واقعی انسان کو ہلا دیتا ہے۔ جی، فرض کریں کہ ساری طویل جد و جہد کے بعد، اپنے خوف پر قابو پانے کے بعد، اسی زندہ بچ جانے والی عورت کو ایک تقریب میں مدعو کیا جاتا ہے، اور یہ تقریب جرمنی کے شہر برکٹیس کے ڈین میں ہو رہی ہے۔ ایگلز نیسٹ؟ بالکل، یہ وہ جگہ ہے جسے ہٹلر کی ذاتی آرام گاہ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر ایڈتھ کو اسی جگہ پر لیکچر دینے کے لیے بلایا گیا جس شخص نے ان کی، ان کے خاندان کی اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی دل کانپ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ سننے والوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کیا واقعی مکمل شفا یابی تبھی ملتی ہے جب انسان اپنے سب سے تاریک اور بھیانک خوف کی جگہ پر واپس قدم رکھے؟ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ کیا اس پرندے کو یہ ماننے کے لیے کہ وہ واقعی آزاد ہو چکا ہے واپس اسی کھلے ہوئے پنجے کے اندر جا کر بیٹھنا پڑتا ہے؟ کیا ہم اگر ایسی صورتحال میں ہوں تو اپنے سب سے بڑے خوف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسانی روح کی آخری حدوں کو چھوتا ہے اور ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور اسی خاموش کر دینے والے خیال کے ساتھ ہم آج کی یہ گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔